تو 12वें पारे के आगाज यानी सूरत हूद का मौजू सहाबा कराम और कस्बे हलाल। इस बारे में आपको रिस्क की बात बहुत मिलेगी। अल्लाह ने आपको मुझे भी रिस्क दिया। इस रिस्क को पाकर हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज हम सब ने अपने बारे में देखनी है। लेकिन सहाबा कराम का रिस्क हलाल के साथ क्या ताल्लुक था, और आयत नंबर 6 जो सूरत हूद की आ रही है, आइए उसको पढ़ते हैं और फिर इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। और इसी बारे में आप आगे जाकर हराम बिन मिल्हान के बारे में जानेंगे कि ये क्या शख्सियत है। और इस बारे की जो दुआ है ये भी आपको उन्हीं के हालात के साथ जाकर आगे बताऊंगी। और यहाँ आप देखेंगे कि सहाबा का वो रूप दिखेगा आपको इंशाल्लाह, कि जो हकीकत में जमीन और आसमान दोनों में किसी को ना मिला। एक जुमला लिखिए, मुझको ज्यादा कीमत मिल रही है। ये जुमला एक सहाबी ने बोला था। कब बोला था? जब उनको उनके माल की बहुत सारी कीमत पेश की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं देना तुम्हें, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कीमत मिल रही है। वाकया इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मिलता है, आप सिर्फ इसको अपने अमल के लिए लीजिए। कहते हैं कि हजरत अबू बकर का दौर था और कहत पड़ गया, लोग परेशान हो गए। अबू बकर ने फरमाया, तुम घबराओ नहीं, अल्लाह जल्दी तुम्हारे लिए कुशादगी की सूरत पैदा करेगा। अमल का नुक्ता नोट कीजिए कि अच्छे लीडर्स हौसले बढ़ाते हैं, तोड़ते नहीं, कि महंगाई बहुत हो गई, पता नहीं क्या हो जाएगा। खैर, इसके बाद क्या हुआ कि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का तिजारती काफिला शाम से आया और इसमें 1000 ऊंट थे और सब के सब गेहूं और खाने की चीजों से लदे हुए थे। और नोट कीजिएगा कि अरब में गेहूं बड़ी कीमती चीज थी, तो मेहमान आता था ना फिर आटा गूंथते थे। पीछे भी एक किस्सा आया ना कि आटे की थैली छुपा दी, और वो सूरत निसा में 5वें पारे में पूरा वाकया है। खजूरें खाते थे बस, या फिर जो लोकल चीजें जौ खा लेते थे, बारले। आटा बड़ा कीमती होता था। तो आपके लिए इम्पोर्टेड गुड्स, आपके चंद स्टोरों के नाम ले दो जहां से आपको इम्पोर्टेड खाना मिलता है, वो आ चुका है। ये खबर मदीना में फैल गई, तो शहर के जो ताजिर थे ना, ट्रेडर्स, वो उस्मान गनी के घर पहुंच गए। दरवाजा नॉक कर रहे हैं, बाहर आइए बाहर आइए। कहते हैं कि हजरत उस्मान जब बाहर आए तो उनके पास एक चादर थी जिसको अपने कंधे पे इस तरह डाले हुए थे कि इसका एक सिरा सामने लटक रहा था, दूसरा पीछे, यानी जैसे आप एक शोल्डर पे दुपट्टा डालकर आधा पीछे कर दें। उस्मान ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? ताजरों ने कहा कि हमें ये पता चला है कि आपके 1000 ऊंट गेहूं और गजाई सामान से लदे हुए हैं, हम उनको खरीदना चाहते हैं। आज की जुबान में पता क्या है कि होलसेलर का कंटेनर है और परचून वाले खरीद रहे हैं कि इनसे लेके जाके महंगे हाथों बेचते हैं। कहने लगे हमारे हाथ ये गजाई सामान बेच दें ताकि हम इसको मदीना के जरूरतमंदों तक पहुंचा दें। उस्मान ने कहा कि अंदर आओ और घर में बैठकर बात करो। वो अंदर आए तो देखा कि 1000 ढेर पड़े हुए हैं घर के अंदर और बहुत सामान है। बातचीत शुरू हुई। उस्मान ने कहा, मेरी शाम की खरीदारी पर तुम मुझको कितना ज्यादा नफा दोगे, यानी वहां से इतने का आया है, अब तुम प्रॉफिट का मार्जिन क्या देते हो? उन्होंने कहा 10 दिरहम पर 12 दिरहम, यानी जो आपको चीज वहां से 10 की मिली है ना, हम आपसे वो 12 की खरीद लेंगे। उस्मान ने कहा, नहीं, मुझको तो इससे भी ज्यादा कीमत मिल रही है। उन्होंने कहा, अच्छा चले 10 वाली चीज 14 की ले लेते हैं, 10 पे 4 मतलब एक्स्ट्रा। उस्मान ने कहा, मुझे इससे भी ज्यादा है। उन्होंने कहा, अच्छा फिर हम आपको 15 दिरहम देते हैं। उस्मान ने कहा, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रही है। अब वो सारा सटपटा गए, कहने के कौन है जो आपको इससे ज्यादा दे रहा है, जबकि मदीना के जितने ताजिर हैं सब यहाँ जमा है, यानी इनाम दीजिए, ऐसे तो नहीं आप कहीं जा रहे। उस पे उस्मान ने कहा, मुझको हर एक दिरहम के बदले 10 दिरहम मिल रहे हैं, फिर क्या तुम मुझे इससे ज्यादा दे सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उस्मान ने कहा, अल्लाह ने अपनी किताब में ये फरमाया है, जो शख्स नेकी लेकर आएगा अशरों अमसालिहा,
اس کے لیے اس کا 10 گنا بدلہ ہے۔ آپ سورۃ الانعام کی آیت 160 میں یہ بات پڑھ کے آئے ہیں۔ تو مدینہ کے تاجروں گواہ رہو، میں نے یہ تمام غذائی سامان اللہ کے لیے شہر کے ضرورت مندوں پر صدقہ کر دیا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین انسان کے حوصلے کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ بڑی سے بڑی قربانی بھی اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں رہتی۔ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آیتوں کو سنیے گا۔ رزق کی بہت ساری باتیں اس صورت میں۔ شروع کرتے ہیں 6 سے 123 تک یہ صورت ہے اس بارے میں، اور ترتیب میں 11 نمبر کی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ پہلی دو آیتیں 6 to 8۔ پہلا رکوع، اللہ ہر جاندار کے بارے میں علم رکھتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور وہ ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ ہی ہے وہ جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک ان کے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ کیا پتہ چلا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ رزق اتنا بڑا غم نہ بنائیے کہ نمازیں جانے لگے، جمعے کی نماز چلی جائے، دکان بند نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام اور کسب حلال۔ حقیقت ہے کہ بہترین تجارت پیشہ صحابہ کرام تھے، لیکن انہوں نے مقصد حیات مال کمانے کو نہیں بنایا، معذرت کے ساتھ جو آج ہمارے اکثر بھائیوں کا بن چکا ہے۔ نہ بچوں کی تربیت کی فکر، نہ نماز روزے کی پرواہ، کماتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ صحابیات کی مثالیں ہیں، کام بھی کرتی تھی اور عمل صالح بھی تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام توکل علی اللہ کی ایک مثال تھے اور آخرت کی فکر کرنے والے تھے۔ اگر آپ اس موضوع پہ تھوڑی سی بھی بات کریں تو آپ کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ رزق کی آپ جتنی فکر کریں گے اتنا رزق کم ہوگا، اور جتنا آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں گے اتنا یہ بڑھے گا۔ اللہ کا نام رزاق آپ کو مجھے اس بات کا یقین دلاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 6 میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کیا پتا چلا کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں کھلاتا تھا نا، ماں کی گود میں آنے کے بعد کھلایا نا، پلایا، چلیے پیدا ہو کر چلنے پھرنے کی عمر تک کھلایا نا۔ بندہ یا اللہ نہیں کہہ سکتا تھا، یا ربی نہیں کہہ سکتا تھا، یا رزاق اور رزقنی نہیں کہہ سکتا تھا، اور اس نے کھلایا نا۔ اور اب کیا ہو گیا؟ اب تو طاقت والے ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ آیت 7 میں مقصد حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صحابہ کا عمل کیا تھا کہ انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی۔ نمبر 1 لکھیے، اللہ ہی کائنات کے تمام خزانوں کا مالک ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی ہر چیز کا رازق ہے۔ رزق میں وسعت اور تنگی کا تعلق مشیت الہی سے ہے، اور رزق کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اجر ہے، ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن اس کو مقصد حیات نہیں بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے حصول کے لیے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا بھی سکھایا ہے۔ غیر ضروری اور غیر مناسب جد و جہد رزق کے تلاش کرنے کی بجائے احسن و عمل کی طرف ہو۔ اس میں ایک بک پڑھائی تھی میں نے خود بھی، اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی، رزق کی کنجیاں۔ اٹلانٹا سے پڑھی تھی ہم نے کچھ سال پہلے، مل جائے گی آپ کو کہیں نہ کہیں یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر۔
اس میں سے چند پوائنٹس صرف آپ کے اپنے فائدے، اور آپ آج کا یہ سبق اپنے مردوں سے شیئر کیجئے گا، یہ چھوٹا سا پارٹی صحیح جا کے ان کو بتائیے رزق میں اضافے کے اسباب، کیسے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 1، استغفار۔ سورۃ ہود کا مین تھیم استغفار ہے، ساتھ ساتھ پھر تقوی، اوامر و نواہی کی پابندی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، توکل علی اللہ، اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، صلہ رحمی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، شرعی علوم کے حصول کے لیے وقف ہونے والوں پر خرچ کرنا، کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، ہجرت اور حج اور عمرے میں مطابعت۔ آج ہم صحابہ کا وہ روپ دیکھیں گے جو بہت ساروں نے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ میں زیادہ تر کا دار و مدار تجارت پر تھا، مگر صحابہ زراعت کے ساتھ صنعت و حرفت میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ کتب حدیث کو دیکھیے تو ابو بکر صدیق، طلحہ، سوید بن قیس کپڑا بیچتے تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے، بزاری بولتے ہیں نا اس کو، بزاز تھے۔ حضرت عثمان غنی بھی کپڑے اور کھجوروں کی تجارت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف روغنیات یعنی تیل بیچتے تھے اور کپڑے کی تجارت بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر زراعت کا کام کرتے تھے، کھیتوں میں کام جیسے ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے، جیسے گروسری کہہ لیں آج آپ۔ حضرت خباب لوہار کا کام کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم اور برا بن عازب سنار یعنی صراف تھے۔ زبیر بن عوام اور عثمان بن طلحہ درزی تھے۔ حاتب بن ابی بلتا یا حاتب بن ابی طباخی کھانے پکانے کا کام کرتے تھے۔ مدینہ پاک طیبہ میں ان کا ہوٹل تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر ساز تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے اور ابن مسعود اور حضرت علی یہ کاشتکاری کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی چٹائیاں بناتے تھے، جبکہ بعض صحابہ کرام چمڑا سازی یعنی لیدر کا ورک کہہ لیجئے، اور حمل کہتے بوجھ اٹھانے کو، ٹرانسپورٹرز۔ اور عبداللہ بن مسعود بکریاں چراتے تھے، اور بلال بن رباح گھریلو ملازم تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے، صرف جنگی لڑی ہیں انہوں نے؟ آج یہ موضوع میں آپ کو جان کے دے رہی ہوں کہ یہ نہ لگے کہ بس اللہ کی رضا پانے کے لیے آپ کو تلواریں تیر پکڑنے یا قلم پکڑنے، بی پریکٹیکل۔ چلے، مرد تو مرتے، عورتیں ازواج مطہرات گھروں میں کام کرتی تھی، خود اپنے کام، اون کاٹتی، کھالوں کی دباغت کرتی یعنی ٹیننگ کرتی تھی، جو کھالے ہیں نا اس کو رنگتی تھی۔ حضرت زینب بھی یہ کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جانوروں کی خدمت اور جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی۔ کچھ صحابیت کھانا پکا کر فروخت کرنے کا کام کرتی تھی۔ کچھ دایا تھی یعنی نرسیں تھی، کچھ زراعت کا کام کرتی اور کچھ تجارت کرتی، اور کچھ خوشبوئیں فروخت کرتی، کچھ کپڑا بنتی، کچھ بڑھئی کا کام کرتی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور عورتیں دیکھیے جتنے کام کرتی تھی موسٹلی گھر سے کرتی تھی، مردوں کے شانہ بشانہ آفیسز میں نہیں بیٹھتی تھی۔ تو یہ سارا کچھ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے۔ انہی میں سے آج ایک صحابی حرام بن ملحان ہمارے اس پارے کی شخصیت ہے، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے اسی پارے میں ایک خاص مقام پہ سنیں گے۔ اپنے لیے عمل کے رویے لے لیجئے ان آیات کو پڑھنے کے بعد، اچھے عمل کرنا ہے۔ اللہ رزاق ہے، اس پر ایمان رکھیے۔ اللہ العلیم ہے، اس پر ایمان رکھیے۔ مذاق نہیں اڑانا، کفر نہیں کرنا، زندگی کے امتحانوں میں بھی اچھے کام کرنے ہیں۔ اللہ اس کی توفیق دے دے۔ آگے ہے رکوع نمبر 2، آیت 9 سے 24، روشن دلیل پر قائم رہنا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لے تو بہت نا امید اور بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ آج کی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔
اور اگر ہم اس سے کوئی مزہ چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بڑا اترانے والا شیخی خور ہے، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا بدلہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل کر دے۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، صرف اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں اترا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ۔ یہ اب تیسری دفعہ چیلنج آ رہا ہے، 2 چیلنج پیچھے گزر چکے ہیں۔ اور اللہ کے سوا جس سے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو، پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا جواب ہے آپ کا میرا؟ جی، ہم مسلمان ہوتے ہیں، نحن مسلمون۔ اب دنیا اور آخرت کا تقابل۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا جاتا ہے، یعنی مر مٹتا ہے، جان نکلتی ہے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ اب یہاں دیکھیں رزق کی باتیں ہیں۔ ہم دنیا کی اسٹینڈرڈ اور کیٹ ریٹ ریس اور پتہ نہیں کون کون سی ریس میں اپنی ساری نمازیں بھی ضائع کر دیں اور ہمیں فکر ہی نہ ہو کسی اور چیز کی، صرف کمانا یا سجانا۔ مرد کماتے رہے، عورتیں خرچ کرتی رہے۔ بازاروں میں دیکھی ذرا عورتیں کیسے باولوں کی طرح پھرتی ہیں، ایک ایک جوڑے پہ ہزاروں دے کے آ جاتی ہیں۔ اللہ کہتے تم اتنا کیوں انگزائٹی کا شکار ہو؟ اگر صرف دنیا چاہیے تو سن لو، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ رب کی طرف کا گواہ ہو، مراد حضرت جبرائیل ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام فرقوں میں سے بھی جو اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ بس تو آپ اس میں کسی قسم کی شک میں نہ رہیے، یقیناً یہ آپ کے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ کون؟ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی ہے جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جنہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ بے شک یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے، لیکن سب ایسے نہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے کام بھی نہیں کیا اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے بھی رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے اور سننے والے جیسی ہے؟ بولیے نہیں۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہے؟ نو۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا پتہ چلا کہ آیت 9 to 11 میں صحابہ کرام کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، جلد باز نہیں تھے، تنگی اور مصیبت میں صبر کرتے تھے، شیخی خور نہیں تھے، اپنی کوتاہیوں پہ غور و فکر کرتے اور اصلاح کرتے، نا امید اور نہ شکرے نہ بنے۔ پھر آیت 12 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کا بڑا ہی خوبصورت انداز ہے کہ آپ دل تنگ نہ کریں، کافروں کی تنقید کی پرواہ نہ کریں اور اپنے کام کو جاری رکھیں۔ اور آیت 17 پہ ایک روایت ہے، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ کون تھا کعب بن مالک؟ کوئی نئی ان سے جان پہچان نہیں ہوئی ہماری؟
जी वही वाले हैं। कहते हैं कि मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे खेत का नरम झाड़ हो, सॉफ्ट। हवा इसको झोंके देती है, कभी इसको गिरा देती है, कभी सीधा कर देती है। सिट्टे देखे कभी गंदुम के, बस उसको दिन में ले आइए, यहाँ तक कि सूख जाता है। और काफिर की मिसाल ऐसी है जैसे सनोबर का दरख्त जो अपनी जड़ पर सीधा खड़ा है, यानी इरेक्ट होता है। यानी दरख्त सनोबर का बुरा नहीं है, लेकिन काफिर का रवैया बड़ा बुरा है। क्या इसको कोई चीज नहीं झुकाती, यहाँ तक कि एक बार उखड़ जाता है।